अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। आईनी तरमीम के हवाले से जो कोशिशें हैं और मुलाकातें हैं उनमें बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें, ज़ेली कमेटी के इजलास और साथ साथ आज तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ पे जाके उनसे भी मुलाकात हुई। यानी आईनी तरमीम पर हुकूमत चाहती है कि हर सूरत 25 अक्टूबर से पहले कम अज़ कम तमाम तर या मैक्सिमम वोट्स वो हासिल कर ले और एक ऐसा मुसव्वदा सामने आए जिस पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक हों। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कॉल भी अपनी जगह, ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि SCO समिट पाकिस्तान में और 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल के हवाले से तहरीक इंसाफ ये वाज़े कर चुकी है। उन्होंने मशरूत रखी हैं, उनकी शराइत ये हैं कि कम अज़ कम 2 लोगों को खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी कहा है कि उन्हें तशवीश है कि इमरान खान साहब की सेहत क्या है, वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर बताए, वरना उनके पास फिर जाहिर है एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे, क्या हुकूमती कोशिश रंग लाएंगी। इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, आपका भी मुसव्वदा ज़ाहिर है पेश हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी ट्विटर पर आईनी अदालतों के हवाले से जो उनका मुसव्वदा है वो भी पब्लिक के लिए ओपन किया ताकि सबके कमेंट्स आ सके। लेकिन बुनियादी फ़र्क आप दोनों में ज़ाहिर है वो आईनी अदालतों के क़याम के यानी जो स्ट्रक्चर के हवाले से है। वो चाहते हैं कि ना सिर्फ वफाक में बल्कि सूबों की हद तक भी आईनी अदालतों का क़याम हो, जबकि आप लोग ये कहते हैं कि आईनी बेंच जो है वो बेहतर होगा क्योंकि मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि 200 से कम केसेस हैं आईनी नौयत के और उसके लिए अलग सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये आप लोगों का हतमी फ़ैसला है आईनी बेंच का, या आपको पीपल्स पार्टी और हुकूमत आईनी अदालतों की ज़रूरत और एक सेपरेट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पर कायल कर रही है? देखिए, वो इस वक्त तो हम बातचीत कर रहे हैं और दोनों पार्टियां जो है वो मुनासिब समत में आगे बढ़ रही हैं। स्टिल जो है ना वो मुतालबा हमारा यही है कि बेंचेस जो है ना वो इस मसले का हल बन सकते हैं और इवन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना भी लाई जाती तो ये काम जो है वो चीफ जस्टिस मुतल्लिका चीफ जस्टिसों से भी करवाया जा सकता था, उनसे जाके मुलाकात करके और इस ज़रूरत का एहसास दिलवा के वहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जा सकते थे। मगर अब आप बेंचेस चले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आइए, इस तरह से भी बन जाएंगे क्योंकि हमारा मुसव्वदा जो है ये तो उन तजावीज़ के जवाब में है जो हुकूमत की तरफ से आई हैं और जितनी भी उन्होंने तजावीज़ दी थी हमने उसको जो है ना वो कर्टेल करके और इसको हमने 24 क्लासेस बनाए हैं। इससे कुछ बढ़ भी सकते हैं 24 से क्योंकि कुछ उसके साथ मुतल्लिका जो है ना वो चीज़ें होंगी जिसको ठीक करना पड़ेगा। मगर बहरहाल जो है ना ये मसले का हल हमारे नज़र में है और 150 से पौने 200 केसेस सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके लिए एक पूरा जो है ना बिलियन रुपीस का जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसके लिए बजट एलोकेट हो, उसके लिए हर चीज़ हो। तो अगर ये जजेस जो है वो तादाद पूरी नहीं, फर्ज कर लीजिए कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, इनकी तादाद को बढ़ा ली जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तादाद बढ़ा ली जाए, हाई कोर्ट के अंदर भी, और उसी में जो है ना वो मुख्तस कर दिया जाए एक्सपर्टीज की बुनियाद पे, सूबों की बुनियाद पे, सीनियरिटी की बुनियाद पे, कोई एक फार्मूला जिसमें पर्सन स्पेसिफिक ना हो मामला, फार्मूला बना लिया जाए और उसमें कहा जाए कि ये जो है ना वो बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम देखेगा और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल काम इनके पास नहीं होगा तो ये अपना रेगुलर काम देखेगा और उस काम की जो है ना वो तकसीम का भी एक तरीकाकार वज़ा कर लिया जाए कि इस तरह से ये जो है ना इस काम की तकसीम इस तरह से होगी, इसकी प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे इसको, तो वो मुमकिन है और इसी बेंचेस के अंदर मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुमकिन है, हाई कोर्ट्स के अंदर मुमकिन है और जो चीज़ मुमकिन है उसको उसी तरह से चलने दीजिए क्योंकि इसकी इस निज़ाम की एक्सेप्टेबिलिटी है, वरना जो है ना नई चीज़ें लाएंगे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होगी और नुकसान भी होगा अल्टीमेटली। ओके, तो ये तो क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने ये आप लोगों का मौक़िफ़ है, लेकिन ये तो बड़ा वाज़े डिफरेंस हुआ ना फिर सेनेटर साहब, क्योंकि फोकस तो इस वक्त आईनी अदालत का क़याम है, चाहे हुकूमत हो या उसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو فارمولا دیا ہے یا آپ لوگوں کی جو تجاویز ہیں اور کچھ لگ بھگ اسی طرح سے باتیں تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم بھی کہہ چکے ہیں کہ سینیٹر علی ظفر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آئینی بینچز پر تو بات کر سکتے ہیں لیکن ایک سیپریٹ قیام کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیرلل نظام بن جائے گا، اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جس طرح کی تعیناتی کہی گئی ہے یا جو فارمولا رکھا جا رہا ہے اس سے حکومت اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہمارا اور پی ٹی آئی کا موقف جو ہے یہاں پہ تقریباً قریب ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس موقف پہ پیپلز پارٹی کو پہلے جو ہے نا قریب کریں اور اس کے بعد حکومت کو بھی قریب کریں، یعنی نون کو بھی قریب کریں، اور جب ہم سارے قریب ہو جائیں تو اسی معاملے کے اندر چیزوں کو لے کے چلیں، کیونکہ مسائل کا حل جو ہے اس میں جو ہے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایون ان کی یہ شرط بھی پوری ہو سکتی ہے کہ کچھ الگ ججز جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق کیسز سنیں جس میں انٹرپریٹیشن کا معاملہ انوالو ہو، مگر وہ ججز جو ہے نا وہ ایٹ دی سیم ٹائم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز بھی ہوں، اور اگر ان کے پاس یہ کام نہ ہو تو وہ اپنا کام جو ہے ریگولر بھی کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 150 کیس ختم کرنے کے بعد جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں کہ چلو مزے کرتے ہیں۔ اچھا، تو سینیٹر صاحب آپ نے ہمارے لاسٹ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نون لیگ کو ہمیشہ آپ کی جماعت کی ضرورت کے وقت ہی یاد آتی ہے اور ایک اعتماد کا فقدان بھی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی کئی دفعہ حکومت کے کئی نمائندوں نے کہا کہ جے یو آئی کے بغیر بھی وہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں، لیکن وہ چاہیں گے کہ مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ نمبرز پورے کر سکتی ہے، اور اگر کر سکتی ہے تو کس انداز سے کر سکتی ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ دیکھیے مفروضے پہ چلتے ہیں، اس وقت مفروضے پہ چلتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا، کیونکہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس ہر طرح کی طاقت اس وقت موجود ہے، اور اس طرح سے شکایتیں بھی موجود ہیں اس وقت ان کے خلاف۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت میں ماحول میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا، مگر بلوایا بھی گیا اور تنگ بھی کیا گیا۔ تو اس طاقت کے زور پہ فرض کرتے ہیں، مفروضہ ہے کہ وہ اپنے نمبر پورے کر لیں گے، تو کیا پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس معاملے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ اس باتوں کو سن نہیں رہے؟ کیا وہ ان چیزوں کا احساس نہیں کر رہے؟ تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس ایسے کا دستور کے اندر جس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس کے اندر آپ ایسی پیوند کاری کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ شاید بہت سے دوستوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ زور زبردستی کر لیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ کے پاس طاقت آ گئی، آپ کے پاس اس وقت بھی الیکشن بھی آپ کے پاس، الیکشن بھی آپ نے جیت لیا، جیسے بھی جیتا، طاقت آ گئی، آپ نے لے لی، حکومت بھی آپ کو مل گئی، اٹس اوکے، مگر الٹیمیٹلی جو ہے نا پاکستان کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں، سوچنے والے تو اس پہ سوچ رہے ہیں، احساس رکھنے والے تو احساس کر رہے ہیں، دیکھنے والے سارے، تو یہ پھر لانگ رن میں وہ پارٹیاں جو ہے وہ نقصان میں جائیں گی جو یہ حرکت کریں گی۔ صحیح۔ سینیٹر صاحب پہلے تو ظاہر ہے بڑی تیزی تھی، لیکن اس کے بعد اب مشاورت کا عمل بھی شروع ہوا، ابھی بھی کسی قسم کی کوئی تیزی آپ کو حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے؟ یعنی کہ کوئی ایک کہ جی ظاہر ہے کہ اب یہ بہت مہینوں تک تو نہیں چل سکتا، اس معاملے کو جلد سے جلد لپیٹنا بھی ہے، سو کوئی ٹائم لائن جس تک وہ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے ہو جائیں، مشاورت مکمل ہو جائے اور ایک تھریش آؤٹ کر لیں ایسا ڈرافٹ جس پہ سب متفق ہوں؟ دیکھیے لا منسٹر صاحب نے کل خود کہا تھا کہ اگر مہینہ دو مہینہ بھی لگ گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو مہینہ دو مہینہ تو لگ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے ہم نے بھی کل پبلک کر دیا تھا، انٹلیکچوئل انپٹ کے لیے ہم نے بھی دے دیا تھا، پھر اس کو اسی انداز میں جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے نا وہ اپنا مسودہ بھی پبلک کر دیا ہے، اور گورنمنٹ کا مسودہ بھی جو ہے وہ پبلک تو ہو گیا ہے، مگر ان کو آفیشلی پبلک کرنا چاہیے، تو ہماری طرف سے آفیشلی یہ پبلک ہو گیا ہے، اس پہ انپٹ لے رہے ہیں، ہم اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں کہ اگر کوئی بھی غلطی ہم کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم تنقید سننے کے لیے بھی بالکل جو ہے تیار ہیں، کوئی بھی تنقید آئے گی، کسی قسم کی بات آئے گی، ہم اس کو اس اپنے مسودے میں سمونے کی کوشش کریں گے۔ سر لا منسٹر ضرور کہتے ہیں کہ مہینہ دو مہینہ بھی لگ جائے، لیکن بہت عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں کہتے گئے کہ ایس سی او کے فوراً بعد یہ میچور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے اگر ان کو نظر آ رہی ہے تو ان کی نظر تیز ہوگی مجھ سے، اب میری نظر تو مجھے اچانک لگی ہوئی ہے، میں کیا کروں گا۔
صحیح. سینیٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ظاہر ہے پبلک کیا, اس میں آپ نے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے رول اس میں بھی لکھا ہے کہ جب بل پیش ہوں گے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ایکسیپٹ فار دا منی بل, تو ایک کاپی جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو بھی بھیجی جائے اور وہاں سے بھی اوپینینز اور ان کی سفارشات بھی لی جائیں. ان امور تک آئے ہیں ڈسکشن میں ابھی, یا ابھی صرف آئینی عدالت پر ہی اور ججز کی تقرری اور طریقہ کار ہی زیر بحث ہے؟ جی ان کو بتایا گیا ہے کہ اسلامک پروویژن جو ہے نا یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, ورنہ تو ہمارے لیے گناہ بے لذت ہے یہ. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کی, ہمیں نہ دستوری عدالتوں کی ضرورت ہے, نہ دستوری بینچز کی ضرورت ہے, نہ ہم کو 243 کو جو ہے نا اس کو ڈائیلوٹ کرنے کی ضرورت تھی, نہ 215 کو جو ہے نا بہتر بنانے کی ضرورت تھی. ہم نے تو وہ مسودہ جو ہے وہ دیکھا گورنمنٹ کا, اور اس کے بعد جو ہے نا ان چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی کہ چلیں یہ گورنمنٹ ایک کام کر رہی ہے, ہم اس میں جو ہے نا اپنا انپٹ دیتے ہیں. تو اگر وہ جو ہمارے منشور کا حصہ ہے, جو ہم سے متعلق چیزیں ہیں, جو جے یو آئی کے جو نا جو مائنڈ سیٹ ہے, اگر اس کو نہیں چھیڑنا تو پھر تو ہم باز آئے اس سارے معاملے سے. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو متحدہ قومی موومنٹ کی آج جو ملاقات ہوئی ہے, کن شرائط پر متحدہ قومی موومنٹ بھی راضی ہے آئینی ترامیم کے حق میں. ویلکم بیک. متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز میں کراچی میں آج مسلم لیگ نون کا وفد آیا, لیڈ بائی ایس این اقبال صاحب, اور کچھ روز قبل بھی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی تھی. آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا شرائط رکھی گئی ہیں جانتے ہیں ممبر پارلیمنٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خواجہ اظہار صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی خواجہ صاحب, آئینی ترامیم کے لیے ظاہر ہے جب حکومت اتحادیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اتحادی ایسے کسی موقع پر ہی یاد بھی دلاتے ہیں ان وعدوں کا جو وفا نہ ہوئے ہوں, اور آپ لوگوں کا تو ایک باقاعدہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور آپ نے الیکشن سے پہلے ہی ان کے ساتھ الحاق کیا تھا, یعنی ان کے حق میں آپ تھے. سو بتائیے گا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا شرائط رکھی ہیں متحدہ قومی موومنٹ نے حمایت کی صورت میں؟ اچھا, بہت شکریہ نادیہ, لیکن ایک بات میں بالکل یہاں پس منظر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہماری اور روایتی سیاسی جماعتوں کی طرح مطالبات نہیں ہیں کہ ہمیں گورنرشپ دے دیں, وزارت خارجہ دے دیں, اور ہم کہیں کا سینٹ دے دیں, اس طرح کی, یا چیئرمین شپ دے دیں. ایسی نہیں ہے. ہماری وہی مستقل وہی ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ سائن کیا, جو ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشن کی, جس کی متعدد پٹیشن ہائی کورٹ میں ہے, جو پی ڈی ایم بنی. تو یہ سب لوگوں نے, مولانا صاحب نے, بلاول صاحب نے, زرداری صاحب نے پارلیمنٹ لاج میں, خالد بھائی کے لاج میں آ کر سائن کیا. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این سے ہم نے الگ سائن کیا, پیپلز پارٹی سے الگ سائن کیا, ایک جمہوری جماعت. اور وہ سائن ہم نے کیا کیا بھائی, 140A ایک با اختیار کرو عام آدمی کو. ابھی ہمارا تو اس سے بڑھ کر مطالبہ ہے کہ بھائی صوبے بھی بناؤ پاکستان میں. لیکن فی الحال ہم نے کہا کہ چلو بھائی جو 18ویں ترمیم جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گئی ہے, اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کر نیچے تحصیل تک, یوسیوں تک جانا چاہیے. سیم ایک ہی بات ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے مسودہ بنایا, ان کو دیا, اسحاق ڈار صاحب کو بھی دیا, آج بھی ڈیلیگیشن اسی تسلسل سے تھا. ہم نے کہا بھائی جب اتنی ترامیم آپ کر ہی رہے ہیں تو اس میں ایک یہ ترمیم بھی ڈالیں جس کا مقصد عام آدمی سے, یعنی مقامی حکومتوں کو آپ آئینی پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. جی, آپ اس کی 140A کے بعد 140B کر دیں, اور جس طرح انڈیا میں ہے اور دیگر جگہوں پہ قانونی آئینی پروٹیکشن ہے. اب دیکھیں نا, چاروں صوبوں میں 18ویں ترمیم کے لوکل گورنمنٹ کی تشریحات علیحدہ ہیں. کورٹ کی تشریح الگ ہے, ہائی کورٹ کی تشریح الگ ہے. اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے کسی ملک میں. تو ہم نے یہی چاہا کہ کراچی کو خاص طور پر, سندھ کے اربن شہروں کو, بلکہ کراچی تک کشمور کہہ دیتا ہوں میں, بلکہ کراچی تک پشاور کہیں تو زیادہ درست ہوگا, کہ ہم آدمی کو بھی اختیار کریں. بھائی آپ عدلیہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, آپ کو 18 سال بعد چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ گئی بلاول صاحب کو کہ وہ میں نے اس میں سائن کیا تھا, پھر آپ اس میں اور دیگر معاملات کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جوڈیشری کو بہتر کرنا چاہے کریں, لیکن عام آدمی کو کیسے با اختیار کریں.
بھائی آپ یہ کوڈ چھوڑ کے ایک اور کوڈ بنانے، وکیل کی فیس تو کم نہیں ہوگی نا، گھروں میں پانی تو نہیں آ جائے گا، سیوریج کا مسئلہ حل تو نہیں آ جائے گا، بجلی کے ریٹ کم تو نہیں ہو جائیں گے، عام آدمی کو نوکریاں تو نہیں مل جائیں گی. تو وہ جو گلی محلوں کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کریں، وہ بہت ضروری ہے. تو اس پہ پھر یہی ہوا کہ جناب کہ پہلے مرحلے میں جو 26ویں ترامیم ہے اس میں یہ کر لیتے ہیں 25 تاریخ تک، اور اس کے بعد پھر ہم ایک لیجسلیشن کر کے پراپر ڈیلیبریٹ کر کے ہم 140A کی طرف جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات کر چکی ہے پی ایم ایل این کے دوست بڑے واضح طور پر کہ پیپلز پارٹی اس میں جو ہے نا نیک نیتی اور مخلصی سے ساتھ نہیں ہے، اور اپنے منشور کے بھی خلاف وہ جا رہی ہے، جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں جو منشور تھا، جو بھٹو صاحب کی زندگی میں جو منشور تھا، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اختیارات کو نچلی سطح پر وہاں پر منتقل کیا جائے. تو یہ بات آج آپ کو پی ایم ایل این کے وفد نے باقاعدہ طور پر بتائی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مقامی حکومت یا نا ڈیولوشن آف پاور کی حق میں نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، آج باقاعدہ طور پر پتہ تو ہمیں ہے، پہلے بھی ہمیں پتہ ہے، ظاہر ہے جو لکھ کے مکر جائے، جو سائن کر کے مکر جائے تو اس کی کیا سیاسی کریڈیبلٹی اس سیاسی جماعت کی ہوگی یا اس سگنیٹری کی ہوگی. لیکن پاکستان میں تو سیاست کے نہ سینے میں دل ہے نہ احساس ہے. تو عام آدمی کے لیے ہم نے تو کئی بار سائن کیا، پھر بھی دوبارہ اس پہ فخریہ طور پہ آج بھی کھڑے ہیں. تو یہ بات بالکل انہوں نے آج واضح طور پہ کی، اور ہمیں بھی اس کا علم ہے کہ پیپلز پارٹی 140A کے تحت اختیارات منتقل کرنا نہیں چاہتی. اچھا، تو پی ایم ایل این پر آپ کو اعتماد ہے؟ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ہم جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، لیکن اس کے بعد ہم ایک سیریس ڈیلیبریشن 140A کے حوالے سے ضرور کریں گے، آپ کو یقین ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ تو پرومس انہوں نے ہم سے کیا ہے، لیکن ہمیں ایک اور تھوڑا سا یقین یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید اگر وہ پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو اٹھائیں تو شاید وہ بھی 140A کی ڈیولوشن کو سپورٹ کریں گے. ابھی 5 ستمبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے سامنے ان کے اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو جن کی تعداد 500 تھی، جو کہ یو سی چیئرمین تھے، وائس چیئرمین تھے، یہاں گئے مظاہرہ کرنے گئے کہ 3.5 سال سے ہمیں فنڈ نہیں ملے. تو خوب ان کو ڈنڈے، لاٹھی، آنسو گیس، واٹر کینن سے ان کی خاطر تباہی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس اگلی جو آنے والی ترمیم ہے اس میں ممکن حد تک ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہمیں اور آسانی ہو جائے. اچھا، تو خواجہ صاحب اب آتے ہیں ان آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ پہلے تو آپ لوگ سب ظاہر ہے آپ لوگ بھی اسلام آباد میں ہی تھے جب وہ یعنی پہلی بار جب کوشش کی تھی حکومت نے، اور بڑے زبردست قسم کے اجلاس مؤخر ہو رہے تھے، ابھی ہوئے، پھر رات گئے تک رہے. تو اب جو وہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی مسودہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، تو کیا آپ یعنی متحدہ قومی موومنٹ آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہیں، صوبے کی حد بھی اور وفاق کی حد تک بھی؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اچھا، پوری دنیا میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کے بھی مختلف طریقے ہیں. یعنی امریکہ میں پریسیڈنٹ اس کو سلیکٹ کرتا ہے، پھر اس کا سینٹ اس کو ووٹ کرتا ہے. اسی طرح یو کے میں منارکی کنگ سسٹم وہ ریکمینڈ کرتا ہے، وہاں پہ بھی ہاؤس آف کامن اس کے اندر اس کی کریڈیبلٹی چیک ہوتی ہے. پوری دنیا میں ججز کا ایک باقاعدہ کردار ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ذرا بھی داغ نہیں لگنے دیتے، اور ان کے فیصلے بولتے ہیں وہ نہیں بولتے. نہ ہی ٹی وی کے اوپر ٹیکر چلا کر خوش ہوتے ہیں وہاں کے ججز. آپ نے تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے کئی ممالک کے بڑے بڑے چیف جسٹس کے، ایون پڑوس ممالک کے 2-3 ممالک اٹھا لیں، ہمیں ان کے چیف جسٹس نہیں پتا، لیکن ہمارے چیف جسٹس کا پوری دنیا کو پتا ہوگا. تو بننی چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں، کوئی ابہام یا ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز اس طرح کی ہوں کہ آخر کار سستا انصاف بھی تو ملے. جج مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں تو مسئلہ یہ کہ امیر آدمی اگر جرم کر لے، اگر امیر آدمی گناہ کر لے تو وہ حج کر لیتا ہے، اور جرم کر لے تو جج کر لیتا ہے. تو ہمیں تو اس پھر عام آدمی کی فکر ہے جو نہ حج کر سکتا ہے اور نہ جج کر سکتا ہے. تو اس عام آدمی کی فکر کرتے ہوئے آپ حکومت کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے کی
پر متفق ہو چکے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے بتایا نا کہ ایز اے اسٹرکچرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، میں تو ٹوٹل جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ، لیکن پھر بھی ایم کیو ایم کا ووٹ میٹر کرتا ہے نا. 22 نشستیں آپ کے پاس اتحادی ہیں. دیکھیں آج بالکل ہم نے اس پہ ٹائم حکومت سے لیا ہے اور وہ ہمیں جواب دیں گے 140 کا، ہم انہیں جواب دیں گے اس ووٹ کا، اور فیصلہ بہرحال خالد بھائی کا ہے جو کہ چیئرمین ہیں، کنوینئر ہیں ایم کیو ایم کے. جیسا وہ کہیں گے پوری کی پوری پارٹی اسی طریقے سے ووٹ کرے گی. لیکن ہم نے مسودے کے اندر جو ہماری تحفظات تھے، جو خدشات تھے، وہ حکومت سے ہم نے شیئر کیے. بہت ساری چیزیں آج تارڑ صاحب نے بحیثیت لا منسٹر ہمیں کلیئر بھی کی، اور کچھ چیزیں ہماری اسلام آباد میں پھر دوبارہ نشست ہوں گی. لیکن بنیادی طور پر ہم مخالف نہیں ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارم فرام لوور کورٹ جج ٹو ہائر کورٹ، کوئی ان کے بھی کوئی ایتھکس، کوئی کوڈ، اور ڈی پولیٹیسائز اور ڈی ایکٹیویٹی جو جوڈیشلزم ہے، جو ایکٹیویزم ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. تو فاروق ستار صاحب نے کیونکہ یہ پارلیمان سے باہر نکل کے بھی یہ کہا تھا کہ اصول کی بنیاد پر نہیں، مفادات کے لیے یہ ترامیم لائی جا رہی ہیں. ٹائم اینڈ اگین ہی از بین سیئنگ دیٹ. سو یہ بات، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا ملنا سمجھ سے بالاتر. امریکہ میں ایسا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، تو مفاد نکالنا تو اس میں بھی آ جائے گا. اگر میں آپ سے کہوں لنڈن میں ایسے ججز منتخب ہوتے ہیں، آپ بھی ایسے کر لیں، تو مسئلہ تو یہ کہ مفاد تو آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں، مفاد تو نکل آئے گا. آپ دیکھیں نا ماضی میں بھی ججز کے فیصلوں میں کتنا ہمیں دنیا جان میں شرمندہ کیا. نہیں تو حکومت اس وقت اصول کے تحت کر رہی ہے خواجہ اظہار صاحب یہ ترامیم جوڈیشل ریفارمز لانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، یا یہاں سیاسی مفادات ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج تو ججز کا اپوائنٹمنٹ سینیارٹی کی بنیاد پر ہے، لیکن سینیارٹی کی بنیاد پر بھی یہ کہ کوئی 6 ماہ کے لیے آ رہا ہے اور کوئی 2 سال کے لیے آ رہا ہے. کوئی آ کر اپنے پچھلے ہی جج کے فیصلوں کو ریورٹ کر رہا ہے، کوئی نشان چھیننے کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نشان چھیننا غلط تھا، کوئی کہہ رہا ہے ریزرو سیٹ ایسے ہو، کوئی کہہ رہا ہے ریزرو سیٹ ایسے نہیں ہو. ہماری تو اپنی جوڈیشل جو ہسٹری ہے اس میں بڑے کانٹرڈکشنز ہیں. تو آپ جو بات کر رہی ہیں مفادات، مفاد تو نکل جائے گا اگر تو مطلوبہ شخص کمزور ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جوڈیشل عہدے پر موجود ہو، اگر وہی کمزور ہے اور وہی مفادات کے تحت سودا کرنا چاہے تو آپ کہاں آسمان سے لے کر آئیں گے ججز کو. تو اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم جوڈیشل ریفارمز کو آگے چاہتے ہیں کہ چل کر بہتر ہوں. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب پارٹیسپیٹ لیے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو یہ جو تمام تر اس وقت گہما گہمی نظر آ رہی ہے آئینی ترمیم کے لیے، اس پر تجزیہ لیں گے اپنے سینئر تجزیہ نگاروں سے. ویلکم بیک. سیاسی صورتحال یعنی آئینی ترامیم اور پھر تحریک انصاف کا ایس سی او سمٹ کے دوران احتجاج کی کال، اس سب پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں اطہر کاظمی صاحب سینئر تجزیہ نگار. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. افتخار صاحب لگتا تو یوں ہی ہیں اب کہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ بس ایک آخری مراحل میں ہیں، جس حساب سے ملاقاتیں، مشاورت اور سب کچھ ہے. اب مجھے آپ بتائیے گا کہ اس وقت تک جو مسودہ یا جو پوائنٹس چاہے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے آئے ہوں، ایک جے یو آئی نے مسودہ دیا، یا حکومتی جو ڈھانچہ ہے اس کے جو چند نکات سامنے آئے ہیں، آپ کے نزدیک ٹارگٹ اور آبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ میرے لیے، عوام کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، لوگوں کو سستا انصاف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان میں. اصل ایشو تو یہ ہے کہ انصاف نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، اور جو انصاف کا آپ کا نظام ہے اس کو اشتر نو بدلنا ہوگا. اس کی تمام کتابوں کو پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ انصاف وقت پہ اور صحیح طور پہ انسان کو کیسے مل سکتا ہے. مثلا یہ بات آپ نے بھی سنی اور میں نے بھی سنی کہ سپریم کورٹ میں ایک سزائے موت کی اپیل کے بارے میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ جن لوگوں کی یہ اپیل آئی ہے ان کو تو سزائے موت دی جا چکی ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ کیا انصاف ہے اور کس انصاف کا تقاضا ہم کر رہے ہیں
یہ کون لوگ ہیں جو یہ نعرے مارتے پھرتے ہیں؟ یہ کم از کم فیس یہ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ فیس 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ لیتے ہیں. ٹھیک، یہ کیا انصاف دلوائیں گے لوگوں کو؟ تو پھر افتخار احمد صاحب کیا یہ ذاتی مفادات کے لیے یہ سیاسی جماعتیں اس وقت اکٹھی ہوئی ہیں اب اپنے مفادات کے لیے یا آئینی ترامیم کر رہی ہیں؟ سیاسی جماعتوں کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ان کا سیاسی مفاد ہو سکتا ہے. اور جہاں تک سیاسی مفاد ہوتا ہے وہ ہر ملک میں ہر سیاسی پارٹی کا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں. ہمیں اس لیے زیادہ عجیب باتیں لگتی ہیں کہ ہمارے پاس ایشوز کوئی نہیں ہے. میں گلی اور محلے میں رہتا ہوں، پھرتا ہوں، وہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہوں لوگوں سے، ان کے ایشوز بالکل ڈفرینٹ ہیں. ان ایشوز سے جن ایشوز پر ہم گھنٹوں تقاریر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور ٹی وی پروگرام کرتے ہیں. صحیح، اور دیگر مسائل بھی ہمارے پاس اسی عوام کو لے کر ہیں، لیکن جب سیاسی جماعتیں بھی اگر یہ نہ سمجھ سکے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ آئینی ترامیم عوام کے لیے ضروری ہیں، تو پھر اطہر کاظمی صاحب کیا کیا جائے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آبجیکٹیوٹی آپ کے نزدیک اب تک تمام تر نکات جتنے بھی سامنے آئے ہیں اور مارکیٹ میں مختلف قسم کے مسودے آئے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں؟ دیکھیں بالکل آبویس ہے کہ سیاسی مقاصد ہیں اور ذاتی خواہشات ہیں، جس میں آپ کی پرسنل وہ سیاسی گروتھ بھی ہے، آپ کے سیاسی جماعت کا فائدہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسی ملک میں کبھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں اس طریقے سے اکٹھی ہوئی ہوں، رات کو 2-2 بجے میٹنگز ہو رہی ہوں کیونکہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، کیونکہ لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اور جس طرح اس آئینی ترمیم کے اندر ابھی بلاول صاحب نے فرمایا کہ قائد اعظم کا خواب تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، پر ان کا یہ بھی تو خواب تھا نا کہ ایک ایسا ہی ریاست بنانی ہے جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے، جہاں پہ 18 لاکھ مقدمات آپ کی لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں، 3,95,000 مقدمات آپ کے ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، آپ کی 3 درجن سے زیادہ پوسٹ ججز کی پوسٹیں خالی ہیں ہائی کورٹس کے اندر، مختلف ہائی کورٹس کے اندر آلموسٹ 50 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں جب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں منظم ہو نا تو پھر آپ ان کو سیاسی مفادات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے کریں. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ذاتیات پہ چیزیں چلتی ہیں. ہر جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، کوئی اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو. جو لیڈرشپ کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے جماعت کا نظریہ اس طرف چلا جاتا ہے. دیکھیں جماعتیں وہ ہوتی ہیں جس طرف افتخار صاحب ذکر کر رہے تھے نا، دیکھیں انہوں نے سیاست دیکھی ہے جب لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، رائٹ کی سیاست ہوتی تھی، آپ کی سینٹر رائٹ کی سیاست ہوتی تھی، ولی خان صاحب کا نظریہ تھا، بھٹو کا نظریہ تھا. اب تو آپ کو ضیاء الحق کے جانشین اور بھٹو کے وارث اکٹھے نظر آتے ہیں. آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منظور پشتین اور احمد ولی جو ہے وہ دونوں گلے میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب کوئی نظر نہیں آ رہی نا کہ چیز کے ہو رہا کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ سیاسی نظریہ تو کہیں پہ بالکل گم ہو گیا ہے. اب چیز انفارچونیٹلی ذاتیات پہ ہی آ گئی ہے کہ جس کی جو ذاتی خواہش ہے اس کے مطابق وہ چلانا چاہتے ہیں. اگر اپوزیشن ہے تو وہ بھی کسی کی ذات کی حد تک وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی حد تک ہمارا مطالبہ ہے یہ مانا جائے. حکومت جو ہے وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے چاہ رہی ہے کہ بس ہمارا جو کام ہے وہ ہو جائے جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے مراد ملے. تو انفارچونیٹلی یہی سچویشن ہے. باقی میں 100% ایگری کرتا ہوں افتخار صاحب سے کہ بدقسمتی سے ہم نے عوامی مسائل کے اوپر کبھی اتنا ریگر، کبھی اتنی ایفرٹ دیکھی نہیں سیاسی جماعتوں کی جانب. بالکل یہ تو درست بات ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھی. افتخار صاحب اب کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ اداروں کی جو ہیڈز ہیں ان کی تعیناتی کو لے کر اس ملک میں ہمیشہ بڑا ڈسکشن اور بحث ہوتی ہے. اس وقت اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں کیونکہ جوڈیشری میں ظاہر ہے چینج آف کمانڈ ہے، اور حکومت 25 اکتوبر سے پہلے ان آئینی ترامیم کو پاس بھی کرانا چاہتی ہے. چلے ہو بھی جاتی ہیں اگر یہ آئینی ترامیم پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری اور وکلا حضرات کیونکہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں ان تمام معاملات پر، یہ معاملات تھم جائیں گے آئینی ترمیم کے بعد یا مسائل اسی طرح سے رہیں گے؟ نہیں، اس میں کیا چیز تھم جائے گی؟ مجھے بتائیں، کسی کو 3 سال 1 دن اگر رکھا جائے اور کسی کو 3 سال 2 دن رکھا جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت چیف جسٹس آئے اور بہت چیف جسٹس گئے. اب بہت کم چیف جسٹس کا نام یاد ہوگا، یا میں بہت چیف آف آرمی اسٹاف آئے اور بہت چیف آف آرمی اسٹاف گئے. ہمیں بالکل یاد نہیں ہوگا. اور مجھے یاد ہے نواب نظر اللہ
नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की एक बात, वो कहते थे इफ्तिखार अगर मैं एक सड़क पे चल रहा हूँ और एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सड़क पे चल रहा हो तो लोग मुझे ज्यादा पहचानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई पहचानता भी नहीं है। तो वो ठीक कहते थे, क्योंकि नवाबजादा नसरुल्लाह खान आप उनसे इख्तिलाफ रखें या इख्तिलाफ न रखें, वो अवाम में से थे। पाकिस्तान की सियासत में राइट और लेफ्ट की सियासत थी, पाकिस्तान की सियासत नजरियात की सियासत थी, वो इख्तिलाफ हो सकता है। आज कौन सा नजरिया है और किसका नजरिया है ये तो कोई मुझे बताए। कभी आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो कभी आप कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान होगा, ये जो मजदूर निकलेंगे तो इनका हम क्या करेंगे। कभी आपको ख्याल आ जाता है कि ये बंजर ज़मीनें आपने आबाद करनी है, तो भाई ये बंजर ज़मीनें तो 70 साल से यहाँ पे मौजूद थी और जिस फोर्स पर आप तवक्को किए बैठे हैं कि वो उनको आबाद करेगी, वो फोर्स पहले भी यहाँ मौजूद थी। देखें, जब तक आप पाकिस्तान के आवाम के मसाइल की बात नहीं करेंगे, ये 3 साल की तरक्की या 5 साल की तरक्की इररिलेवेंट है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो ये ड्रामा चल रहा है पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में, उसके खिलाफ हूँ मैं। ठीक, मैं अपने हकूक चाहता हूँ। मुझे बताएं, आइन में नहीं लिखा हुआ कि मुकामी हुकूमतें होंगी? आइन में नहीं लिखा हुआ कि मुकामी हुकूमतें अगर होंगी तो वो कैसी होंगी? और क्या हमारे हमसाया मुल्क ने ये तय नहीं कर लिया 1994 के अंदर जाके कि मुकामी हुकूमतें जो होंगी उनके इख्तियारात की नोयत क्या होगी? यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अतर काज़मी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी। आपको याद होगा इरफान सिद्दीकी साहब ने अभी चंद रोज़ पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जुडिशरी के हवाले से कहा कि अगर हम चाहेंगे, मतलब पार्लियामान चाहेगी कि आप 17 हैं तो आप 17 होंगे, हम अगर चाहेंगे कि आपकी तनख्वाह क्या होगी तो भी हम ही बताएंगे, यानी पार्लियामान के पास ये पावर्स हैं। तो इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी पार्लियामान ने ही रूल्स बनाने हैं, पार्लियामान ने ही तमाम तर चीज़ों को बेहतर करना है। और फिर जाहिर है कि जो जुडिशरी होगी उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उस इदारे को दुरुस्त तरीके से संभालना है। तो हम सियासी जमातों को इसमें से माइनस नहीं कर सकते कि वो कितने सीरियस हैं। नहीं, कोई भी उनको माइनस नहीं करना चाहता। पार्लियामान चाहती है कि 2 जज हों, पार्लियामान चाहती है 200 जज हों, सर आंखों के ऊपर, लेकिन वो पार्लियामान की फिर विल होनी चाहिए ना। मसला इशू ये है कि पार्लियामान का यहाँ पे नाम तो इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इल्जाम तराशी भी सियासी जमातों पे होती है, पर क्या वो सियासी जमातें वो किरदार अदा कर रही हैं? क्या पार्लियामेंट उतनी ऑटोनमस है जितना वो दावा करते हैं कि छुट्टी वाले दिन वो एक इजलास बुला लेते हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो जो बात की इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आप यकीन कीजिए कि पार्लियामेंट के किसी बंदे को नहीं पता कि आईनी मसवदे में क्या है, इनके हुकूमत के सीनियर लोगों को नहीं पता कि आईनी मसवदे में क्या है। ये वही पार्लियामेंट है जो अभी जो है पीटीआई वालों को बड़ी अच्छी लग रही है, ये वही जमहूरियत है जो तरीके इंसाफ वाले चाहते हैं इस मुल्क में बहाल हो। लेकिन उस जमाने में ये कहते थे हमारे नंबर जो है वो कहीं और से पूरे करवा देता है। तो यही तो हमारा आर्ग्यूमेंट है कि जब आप हुकूमत में हो तब भी आपकी वही जमहूरी प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो आपके अपोजिशन में हो। जिस तरह इन्होंने एक सिलेक्टेड को हटाना था और ये इन लोगों ने आना था, पर वो सूरत हाल हमें नजर तो नहीं आ रही है। जमहूरियत से जो मायूस लोगों को किया जाता है, जमहूरियत का तो नादिया कभी यहाँ पे सही तरीके से निफाज ही नहीं किया गया। यहाँ पे उतनी उनको राइट ही नहीं दिया गया कि हुकूमत उस तरीके से चलाई जाए। आप गलत फैसले करें, मियाँ साहब गलत फैसले करें, जरदारी साहब, अवाम इनको फारिग कर देगी। तो यहाँ पे ये इशू तो ये है ना कि हमने जमहूरियत को चलने नहीं दिया, फिर हम जमहूरियत को एज ए गाली बना के पेश करते हैं कि जी जमहूरियत ने बड़ा। नहीं, जमहूरियत की मसला नहीं है, मसला ये है कि जो हमारा आइन और कानून है उसके मुताबिक यहाँ पे निज़ाम हुकूमत नहीं चला। अभी भी आप देख लें, जो अदलिया का काम है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, क्या अदलिया उसको प्रोटेक्ट कर रही है? आला अदलिया के अंदर से आपको उस तरह की आवाजें आ रही हैं। तो वो हर जगह पे बहुत सारे मसाइल हैं, पर मसाइल कौन हल करेगा? ये इस चीज में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मसाइल हल करेगा इमरान खान, आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ, एमल वली खान, मौलाना फजल रहमान, चाहे एमक्यूएम के दोस्त हों, दीगर दोस्त हों, इन लोगों ने मसाइल हल करने। आप किसी और से उम्मीद लगा के ना बैठें, सियासतदानों को काम करने दें, वो ये मसाइल का हल निकालेंगे। तो अतर साहब ये भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि सियासत की बात हो रही है इस वक्त, SCO समिट के दौरान जो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है, इससे क्या सियासी फायदा या नुकसान तहरीक इंसाफ को हो सकता है?
دیکھیں obviously تحریک انصاف کوئی جتھا تو ہے نہیں ہے، وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور بھی اس میں ایک سینٹیمنٹ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ادھر یہ کر دیں وہ کر دیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی تھوڑا سا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ ایس سی او سمٹ ہے، باہر کی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایٹ دا سیم ٹائم حکومت جو ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر بیمار ہے، جیل میں ہے، تو آگے سے آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ ملک میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں، اتنا طاقتور ہم ملک ہے، اور ریاست کی قیادت میں جو ایک بندہ ہے اس کے کسی فیملی ممبر سے ہم ملاقات نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں، تو پھر یہ ہم کس قسم کا میسج دے رہے ہیں؟ تو دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تحریک انصاف احتجاج کی بات کر رہی ہے تو اس ایس سی او کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی دیکھا کہ کمیٹی بیٹھی ہو، کوئی مشاورت کی ہو، ساری سیاسی جماعتیں ان پٹ دیں کہ جناب اس ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف آئینی ترمیم کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہی میں جس طرح پہلے عرض کرتا ہوں کہ ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات سے چیزیں آگے نکلتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جی افتخار صاحب، تحریک انصاف کے احتجاج پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حکومت اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے، یا جس طرح سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ وہ یوز آف پاور کرے گی؟ اور دوسری جانب تحریک انصاف نے شرط رکھ دی ہے کہ آپ 1 یا 2 لوگوں کو ملنے دیں عمران خان سے تو ہم احتجاج کی کال واپس لیں گے۔ جتھوں کی سیاست اور دھمکیوں کی سیاست نہیں چل سکتی ملک میں۔ ابھی اتنی بڑی تقریر آپ نے سب نے کی ہے کہ آپ پارلیمانی ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں، آپ قانون میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو قانون پھر 70,000 قیدیوں کے لیے جیسا ہی ہوگا جو پاکستان کی جیلوں میں ہے، یہ کسی ایک قیدی کے لیے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی الغار کریں گے تو ریاست اپنی طاقت کا استعمال کرے گی۔ اس میں نئی بات کیا ہے؟ ریاست کس لیے ہے؟ ریاست اس لیے ہے کہ کوئی آئے ڈھاوا بول کے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے اس سیاسی پارٹی کو، اور بہت چھوٹی بات کر دی سیاسی پارٹی نے، مجھے دکھ ہوا۔ میں اس سیاسی پارٹی کو متبادل سیاسی پارٹی کے طور پہ سمجھتا تھا آج سے 2-3 سال پہلے، لیکن آج ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک شخص سے ملنے دیا جائے، ورنہ ہم بین الاقوامی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ افتخار احمد صاحب اور اطہر کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہرحال حکومت کے لیے چیلنجز اپنی جگہ ہیں، ایک طرف احتجاج کی کال، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی امور کی کمیٹی بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ اس مسئلے پر ضرور غور و خوض کرے گی، کیونکہ اسد قیصر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، علی محمد خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایس سی او سمٹ کو وہ سبوتاج نہیں کرنا چاہتے۔ کیا تحریک انصاف اس احتجاج کی کال کو واپس لے گی؟ آنے والے دن بہت ہی اہم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔